सन 70 के दहाइयों में तालीम के दौरान दारुल देवबंद से चंद सौ गज के फासले पर मुस्लिम फंड के नाम से एक इदारा कायम था और है, और बहुत ही कदीम इदारा है। तो इस तरह ये मुस्लिम फंड जो था और है वो मुसलमानों की बचत और करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट और गैर सूदी कर्ज एक मामूली फीस लेकर देने का बहुत ही पुराना इदारा है। उस पर बहुत सारी शरई मसाइल हैं जो मुफ्तियान कराम उससे खुश नहीं हैं। इसी तरह और भी बहुत से इदारे मुस्लिम फंड की तरह हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में फैले हुए हैं, जो खुद वहीं यूपी में नजीबाबाद में बहुत बड़ा फंड है और बेंगलोर में भी रहा है, दिल्ली में भी रहा है, बम्बई में भी है और था, बहुत पहले से चल रहा था, बीच में रुक गया था। तो इस तरह के कुछ 35 से 40 इदारों की लिस्ट है हिंदुस्तान के हर रियासत में जो फैले हुए हैं। और ये गैर सूदी इदारे सिर्फ छोटी छोटी सेविंग्स और रोज़ाना आम लोगों से बचत लेकर उसको ज़रूरतमंदों को बग़ैर सूद के देते हैं। सिर्फ इस हैंडलिंग की और ये मैनेजमेंट की एक मामूली सी फीस लेते हैं, जो फ़ीसद के लिहाज से होती है, जो मजामिल फ़िक़हिया ने, इंटरनेशनल मजमा फ़िक़ही और हमारी दिल्ली की जो मजमा फ़िक़ही इस्लामी है, उन्होंने कहा है कि लोगों की बचत और गैर सूदी देने के दरमियान जो खर्चा है इदारों का, वो मुस्तफ़ीदीन से लिया जा सकता है। उसको कहते हैं कॉस्ट, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है लेना। तो इस तरह के जो इदारे हैं तकरीबन, मेरे पास चूँकि ये पावर पॉइंट है तो मैं आपको नाम और वो तो बता ही सकता हूँ कितने करोड़ हैं। तकरीबन 162 करोड़ की रकम जो है इन इदारों से हैंडल होती है। तो ये इदारे जो हैं, आपको ताज्जुब होगा कि बैंकिंग कानून के तहत नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने जो पावर पॉइंट भेजा है अभी, जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें उन तमाम कवानीन की तफसीलात हैं हिंदुस्तान के, जिन कवानीन के तहत 4 या 5 डिफरेंट कवानीन हैं। कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कुछ वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, कुछ क्रेडिट सोसाइटी हैं, यानी मुख्तलिफ कवानीन के तहत ये इदारे चल रहे हैं। और कानूनी हैसियत से ये न बैंक है, न बैंक की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, न बैंकों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कानूनी, वो इन इदारों को हासिल नहीं है। लिहाजा यानी चूँकि हुकूमत हिंद एक सेकुलर हुकूमत है, उसने कभी किसी मज़हब की बुनियाद पर ये जो है माली मामलात में और हुकूमती मामलात में मज़हब को दखल न देने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। इस लिहाज से वो आज़ादी तो देते हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम कर लें, अपनी बचत जमा करना और उसको लोगों को उससे फ़ायदा उठाने देना गैर सूदी बुनियादों पर। लेकिन इन तमाम इदारों में जो मसला है कि जो लोग उसमें जमा कर रहे हैं उनको कोई जायज़ मुनाफा नहीं दिया जा रहा है, या बड़े पैमाने पर नहीं दिया जा रहा है। कि जो लोग बचत रखते हैं, सिवाय उनकी बचत की सिक्योरिटी के और उनके बचत से दूसरे मुस्तफ़ीद हो गए सूदी बुनियाद पर, और आखिरत में कर्ज का जो सवाब है वो उनको हासिल हो, इस दुनियावी उमूर से, जिस तरह की कल आपने देखा कि उन्हें अगर मुजारबत और मुशारकत की बुनियाद पर या वकाला की बुनियाद पर उसे इन्वेस्ट किया जाता, जो कि किया जाता है अभी भी, और गालिबन मेरे इल्म में उसकी पूरी तफसीलात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन एक हमारे
कोलीग ने यानी हमारे साथी ने उस पर पीएचडी की है, कुछ 300-350 सफ़े की, और हर इदारे की पूरी डिटेल के साथ कि कितना उनकी इनकम है, कितना लोगों को इस्तिफादा करने देते हैं, और कितना वो तिजारती सरमायाकारी करते हैं छोटे पैमाने पर, और उसमें कितना नफ़ा आता है और कितना नफ़ा तकसीम करते हैं, उसकी पूरी तफसीलात जो है पीएचडी में हैं जो जानने के करीब। मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है, बम्बई में, वानम्बाड़ी में और बेंगलोर में, और ऐसे इदारों से मिला हूँ। तो ये छोटे पैमाने पर रोज़ाना आम मुसलमानों की बचत के लिए ये इदारे हैं जो आज 50-60 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम इदारों को बैंकिंग कवानीन के तहत और मुल्क के जो दूसरे महफूज कवानीन हैं जिसके ज़रिए लोगों के माल महफूज हो और लोगों को शरई बुनियाद पर नफ़ा और नुकसान की तकसीम हो, ये नहीं हो पाई है। बल्कि उसके बरखिलाफ ये हुआ है कि जो ये इदारे अगर इसके चलाने वाले नाअहल लोग रहे, या जिनको नाअहल का मतलब है कि उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था फाइनेंशियल डीलिंग का या डिपॉजिट टेकिंग का और लोगों के साथ मामला करने का, लेकिन अपने इखलास और अपने दीनदारी के नाम पर उन्होंने लोगों का एतमाद के ज़रिए लोगों के पैसे लिए और उसे बेदर्दी से या बेईमानी से या बद इंतज़ामी से या यानी नाअहली से, ये 4-5 असबाब हैं, बल्कि इस पर बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है। तकरीबन 7 किस्म के असबाब हैं जो मैंने अभी फिर से भेजा है, जिसे आप देख लेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो अमूमी मसाइल रहे हैं उसमें से जो नाअहल चाहे कितने भी मुखलिस हों, लेकिन अगर मैं ड्राइविंग न जानता हूँ और मैं गाड़ी चलाऊँ, चाहे मेरा तकवा कितना ही हाई हो, मैं एक्सीडेंट कर सकता हूँ ना। तो इस लिहाज से, और अगर मेरी नीयत ही ख़राब हो शुरू से और वो हो, तो इस तरह के बहुत सारे जो इदारे फेल हुए हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में, ये छोटे छोटे, वो उसमें मुतअद्दिद असबाब वजूद थे जो डिटेल के साथ आपको मैंने लिख के उर्दू में भी, वो जो फेलियर के जो असबाब हैं वो उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में मैं भेज चुका हूँ। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मिल जाएगा। तो इन सब बैकग्राउंड की रोशनी में जो लोग इन्हीं इदारों में काम करते थे, बम्बई में कुछ मुखलिसीन हजरात हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि अब छोटी सतह से हटकर बड़ी सतह पर, कॉरपोरेट सतह पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल और उनकी बचत और उनकी नफ़ा और नुकसान की तकसीम की बुनियाद पर कुछ काम होना चाहिए। चुनांचे आज से 10-15 साल पहले बजाज जो बहुत मशहूर कंपनी है, उसको कन्विंस किया गया और उसने एक पेंशन बचत स्कीम बनाई और शुरू की, और उसके सर्टिफिकेशन मैंने ही दिया। तकरीबन आज तो 12 साल हो रहे होंगे। और उन्होंने फिर तमाम मुसलमान मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन थे या जिन लोगों के पास भी सेविंग रखना, यानी कुछ बचत कर सकते थे अपनी तनख्वाहों से पेंशन के नाम से, वो उसमें शरीक हो सकते थे और उनको हलाल प्रॉफिट जो है बजाज देती थी और दे रही है। हुआ ये कि एक इंश्योरेंस कंपनी होने की वजह से और पेंशन के नाम से बचत की स्कीम उन्होंने लॉन्च की, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस शामिल नहीं था, जो कि हराम एलिमेंट है। तो ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं वो, और एक है उसका नाम है इरदा, यानी हिंदुस्तान में जो इदारा है गवर्नमेंट की तरफ से, एक दूसरा इदारा है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन दोनों इदारों ने आपस में उसमें जब कलिश रही कि कौन इस स्कीम को निगरानी करेगा,
اور اس جھگڑے میں وہ اسکیم جو ہے حکومتی حکم سے بند کر دی گئی. تو جب اس کی جو مدت تھی 10 سالہ، وہ 10 سالہ مدت پوری ہوئی تو وہ اسکیم بند ہو گئی. یہ ایک یعنی خبر اچھی بھی سنا آپ نے کہ شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا اختتام بھی کوئی بہت اچھی طرح نہیں ہوا. پھر اس کے بعد مسلمان تاجروں نے مختلف جگہوں پر باقاعدہ انویسٹمنٹ کمپنی شروع کی. تو جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، ایک تو ہے بینک ریٹیل، لیکن ایک ہے غیر بینک کے وہ ادارے جو لوگوں کی بچت لے کر اور اس کو تجارت میں لگا کر اور پراپر نفع اور نقصان کی تقسیم کی بنیاد پر دیتے. تو اس مقصد کو لے کر کچھ تاجر چھوٹے پیمانے پر بھی اٹھے، کچھ بڑے پیمانے بھی اٹھے. اس دوران یہ ہوا کہ اس میں کچھ منیمم اور میکسیمم کی کوئی قید نہیں تھی، یا تھی تو معمولی 1 لاکھ روپیہ تھی، لیکن یہ سیکورٹیز اور ایکسچینج کمیشن نے اس میں پابندی لگا دی کہ یہ غیر بینکی ادارے جو انویسٹمنٹ کے ہیں NBFC، یہ کم سے کم ہر فرد 1 کروڑ لگائے گا تبھی اس میں آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کروڑپتی لوگوں کا کلب ہے. لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ کئی ادارے اس نام سے ساؤتھ میں موجود ہیں، جس میں سے میں نام لے سکتا ہوں. ماؤنٹ جوڈی وینچر کیپٹل کے نام سے بنگلور میں ادارہ ہے، اور وہ آج 4 سال سے بڑے بڑے لوگوں سے پیسے لے کر اور اس کو باقاعدہ کارپوریٹ ورلڈ میں انویسٹمنٹ کر کے اور ان کو نفع و نقصان کی پراپر اسلامی تقسیم کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے. تو یہ تو کروڑپتی لوگوں کے لیے ہے، لیکن لاکھوں پتی لوگوں کے لیے ایک دوسرا ادارہ وہیں کام کر رہا ہے. اس کا نام ہے رہبر REHBER. میں بعد میں اس کی لسٹ آپ لوگوں کے سامنے اور پتہ اور ویب سائٹ کے ایڈریس کے ساتھ، چونکہ میں ان سب اداروں میں انوالو رہا ہوں اور میری سرٹیفکیشن سے ہی یہ ادارے کام کر رہے ہیں. یہ ادارے ایسے ہیں، یہ دونوں ادارے جو چھوٹے یا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول یعنی بڑے بڑے کروڑپتی لوگ، ان سب سے جو جتنا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے وہ مشارکت مضاربت کی بنیاد پر وہ لیتے ہیں اور اسی بنیادوں پر تاجرین کو دیتے ہیں، اور نفع و نقصان کی برابر تقسیم اسلامی بنیادوں پر شرعی نگرانی میں. چنانچہ بمبئی سے مفتی یحییٰ معین سموار وہ اس کے نگراں ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہوں گے، لیکن شروع کی سرٹیفکیشن میں نے ہی ان کو دی تھی، اور وہ ماشاءاللہ یعنی پینڈیمک کے دوران بھی کام کرتے رہے. تو یہ تو 2 پرائیویٹ ادارے ہیں مسلمانوں کے. لیکن خوشی کی بات ہے کہ ٹاٹا جیسے بڑے ادارے نے، جو کہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، ٹاٹا کو جب بتایا گیا کہ یہ شرعی انویسٹمنٹ کا ایک مارکیٹ ہے جس کو بہت بڑی سائز ہو سکتی ہے، تو آج سے تقریباً 25 سال پہلے انہوں نے کہا بھائی ہم شریعت کے نام سے تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کوئی دوسرا نام دے دیجئے تو ہم شروع کریں گے. تو ٹاٹا کور سیکٹر ایکویٹی کے نام سے آج 25 سال پہلے شاید یا 30 سال پہلے انہوں نے شروع کیا یہ اسکیم، اور مسلمانوں میں ورڈ آف ماؤتھ یعنی خصوصی طور سے سب لوگوں نے ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کرا کے اس اسکیم کو شروع کر دیا. اور جو اسکیم کامیاب رہی انٹرنلی، تو ٹاٹا نے پھر 10-15 سال کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو ایتھیکل کے نام سے ایک لانچ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک پبلک فنڈ بنا سکتے ہیں. چنانچہ آج سے 10-12 سال پہلے، اس کی تاریخ مل جائے گی ان کی ویب سائٹ سے، انہوں نے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کے نام سے باقاعدہ اس کا اجرا کیا، اور ایک فنڈ اسی کی طرح فورن انویسٹر کے لیے بھی بنایا $، اماؤنٹ میں. اس کا نام ہے ٹاٹا شریعہ فنڈ. ہندوستان میں اس کا نام ہے ایتھیکل فنڈ، اور باہر اس کا نام ہے برابر شریعہ فنڈ، تاکہ اس کی مارکیٹنگ میں مسلم ورلڈ میں آسانی رہے. اور یہ فنڈ اس کے انشاءاللہ ہم
अलग से स्टडी करेंगे कि किन बुनियादों पर कैसे वो शरई है, वो मैं आपको जुमेरात के रोज़ समझाऊंगा कि किस तरह वो इन्वेस्टमेंट करके और किस तरह शरई अहकाम का ख्याल रख के वो करते हैं। तो इसमें मैं और तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अकाउंट ऐसा है जैसे बैंक अकाउंट की तरह, डिपॉजिट अकाउंट की तरह आप ये अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं और ऑटोमेटिक इसमें पैसे डाल सकते हैं और ऑटोमेटिक आपको उसका नफ़ा नुकसान या उसकी ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो कॉरपोरेट लेवल के दो इनिशिएटिव्स हैं, टाटा और बजाज के। इसी तरह एक तौरस, TAURUS, तौरस के नाम से 2009 में तौरस एथिकल फंड के नाम से एक नकवी साहब थे जो उस वक्त इंचार्ज थे, उन्होंने उसको इफ्तिताह किया और मेरे ही सिग्नेचर से वो एथिकल लॉन्च हुआ था, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं रहा और छोटे साइज का है। लेकिन टाटा एथिकल फंड है वो बहुत कामयाब रहा और आप सुनेंगे उसके बारे में बहुत अच्छी खबरें इंशाल्लाह ईद के बाद, जब मैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने पेश करूंगा। तो प्राइवेट वर्ल्ड में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी तरह बीच में रिलायंस वालों ने भी कुछ शरिया फ्रेंडली के नाम से कुछ चीज़ें मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसी तरह केरला, अगर आप लोगों ने खबरें देखते रहे होंगे तो कुछ 10 साल पहले केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन बनाई थी। उसका उस वक्त नाम मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन अभी इस वक्त उसका नाम है चेरमन फाइनेंशियल सर्विसेज। चेरमन जो है उस राजा का नाम था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा कराम के ज़माने में वो जनूब केरला का हाकिम था और उसके बारे में कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ बहुत हमदर्द था। चेरमन उसका नाम था। और जो सबसे पहली मस्जिद कोचीन में है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद है, जिसको हमारे सदर जमहूरिया ने भी विजिट किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका मॉडल तोहफे में अरब ममालिक को देते हैं। चेरमन उसका नाम, चेरमन मस्जिद नाम है उसका, जामा मस्जिद। उस नाम से एक फंड है, उस नाम से एक मुजारबा कंपनी है जो चेरमन फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, मैं उसका वेबसाइट और पूरी डिटेल और उसका ऑडिटर और शरिया एडवाइज़र रहा हूँ पिछले चंद सालों में। लेकिन ये पैंडेमिक के ज़माने में हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया और शायद उन्होंने किसी और से उसकी सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन चंद साल में खुद कोचीन जाकर उनसे मिलता था। तो वो स्टेट गवर्नमेंट यानी केरला स्टेट का उसमें 10-12% हिस्सा है। बकिया 90% जो है उसका जो शेयर है वो ताजिरान हजरात के पास है, जो खलीज या केरला के ताजिर हजरात ने उसमें शिरकत की है। और उसमें हुकूमत का एक आदमी होता है मुसलमान, जो एक शरिया बोर्ड भी है उनका, जिसकी वजह से वो करते हैं। तो ये चंद बड़े इदारे हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आम मुसलमानों, आम जो घरेलू बचत है, छोटे पैमाने पर मुतवस्सित दर्जे की बचत का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है और न ये उनकी किसी चीज़ को कर सकते हैं। यानी वो सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ही लेते हैं और बड़े बड़े ताजिरों के साथ ही मामला करते हैं। तो ये एक, जैसे पिछले 40-50 सालों में जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ मौक़े, छोटे बड़े मुतवस्सित दर्जे के, कॉरपोरेट लेवल के, ये कुछ कोशिशें रही हैं। और इसी की रोशनी में मनमोहन सिंह ने जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक कमेटी बनाई थी रिजर्व बैंक में कि भाई ये इस इम्कानात का जायज़ा लिया जाए कि इस्लामिक बैंकिंग को मौजूदा कवानीन में कैसे अलाउ किया जा सकता है। जैसे मैंने कल आपके सामने पेश किया था, इस्लामी तरीक़े तमवील जो है, तो इंटरनल जो रिपोर्ट है रिजर्व बैंक की, यहाँ की सेंट्रल बैंक की, वो ये है कि मौजूदा कवानीन में नहीं हो सकता है, इसके लिए पार्लियामेंट से कवानीन में तब्दीली करना पड़ेगी। और मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बुनियाद पर किसी हुकूमत में
اس بات کو پارلیمنٹ میں لا کر پاس کرنے کی سیاسی یا اخلاقی یا معاشی طور سے ہمت نہیں ہوئی. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ڈرافٹ قانون جو ہے وہ مجھے بھی دکھایا گیا تھا اور بعض ایم پیز کے ذریعے اس کو ایز اے پرائیویٹ بل بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بہت سارے لائرز نے کوشش کیا تھا کہ اگر حکومت کے اندر ہمت یا جرات ہے اور ان کو یہ فکر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی بینکنگ قوانین کے تحت اپنی بچت کو حلال طریقے سے جمع کرائیں اور اس کے حلال پروفٹ جو ہے فکس ڈپازٹ کے بجائے حلال طریقے سے کریں تو یہ ہو جاتا. لیکن ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں جو ٹرموائل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا. بلکہ 2000 تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا بینک ہے، 20,000 اس کی برانچز ہیں، یعنی ہندوستان کے ہر کونے کونے میں ہے، انہوں نے بھی میوچول فنڈ لانچ کر دیا تھا. لیکن لانچ کرنے کی تاریخ سے ایک دن پہلے وہ کینسل ہو گیا تھا سیاسی وجوہات کی بنیاد پر. اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اسٹیٹ بینک آف انڈیا جب کوئی فنڈ لانچ کرتا حلال و حرام یعنی شراکت و مضاربت کی بنیاد پر جس میں نفع و نقصان کی تقسیم اسلامی بنیادوں پر ہوتی ہے، اور شریعہ بورڈ میں حضرت خالد سیف اللہ صاحب بھی تھے اور مولانا شعیب اللہ صاحب بھی اس میں تھے، یہ 2 حضرات اس کے شریعہ بورڈ میں تھے. اس کا پرنٹڈ پروسپیکٹس میرے پاس موجود ہے، چھپا ہوا کاغذ پہ چھپا ہوا پروسپیکٹس ہے. اس کو لانچ ہونے سے سیاسی بنیادوں پر منع کر دیا گیا، ورنہ اس وقت ہندوستان میں گویا عمومی طور سے ایک سب سے بڑے بینک کی طرف سے بھی میوچول فنڈ موجود ہوتا. بدقسمتی سے نہیں وہ معرض وجود میں آ سکا. تو یہ کہانی ہے اس وقت کے یعنی پچھلے 30 سالوں میں جو چھوٹی موٹی کوششیں پرائیویٹ اور فلانتھروپک اور اجتماعی طور سے مسلمانوں کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، کارپوریشنز کی طرف سے، اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت ہے اور ہر مسلمان متفکر رہتا ہے کہ اس کی بچت کہاں محفوظ ہو، کہاں اس میں گروتھ ہو. کیونکہ انفلیشن کا جو ریٹ ہے یعنی قوت خرید جو پیسے کی کم ہوتی جا رہی ہے وہ کافی ہر سال 5 سے 10% قوت خرید کم ہوتی جاتی ہے. تو پیسے تکیے میں یا تجوری میں رکھنے سے خود بخود 10-15 سال میں اس کی ویلیو آدھی ہو جاتی ہے تقریباً. تو لہٰذا جب تک کہ اس پورے سسٹم میں پورے لیگل پروٹیکشن کے ساتھ اور بینکنگ لا کے تحت اسلامی فائنانس اور اسلامی امور کو یہاں الاؤ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مختلف لوگ مختلف چالاک قسم کے اور وہ لوگ مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے، اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے، برقع استعمال کرتے ہوئے، اب کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ کیس بن چکا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساری جذباتی چیزوں کو دیکھ کرتے ہوئے بہت سے فراڈیے اٹھے اور انہوں نے فراڈی اسکیم کے تحت لوگوں کو ایسے خیالی نفع دیے کہ ہماری جو معصوم پبلک تھی یا ہمارے جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی بھر کی بچتیں اس میں ڈال دی. تو آپ کو پتہ ہے کہ بنگلور میں اور حیدرآباد میں اور بمبئی میں اس طرح کے بڑے بڑے یعنی سینکڑوں کروڑ کے فراڈ ہوئے ہیں جو یعنی مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا مسلمانوں کے اندر جو طلب ہے اسلامی بنیادوں پر کرنے کی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کچھ چالاک قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو لوٹا ہے. اور حکومت بجائے اس کے کہ اس کی یعنی اجازت دیتی اور پراپر بینکنگ نظام ہوتا قانونی تحفظات کے ساتھ، یہ اس طرح کے شارک قسم کے یعنی شارک کیا اردو میں نہیں آتا، انگلش میں کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو خونخوار مچھلیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا کہ تم دوسرے کسی طریقے سے بھی کرتے رہو. اور ان کچھ لوگوں کو سیاسی پشت پناہی بھی ملی اور انہوں نے لوگوں کا سینکڑوں کروڑوں زندگی بھر کے بچتیں جو ہیں وہ لوٹ کے وہ چلے گئے. وہ ابھی تک مختلف کورٹس میں مختلف جگہوں پر کچھ موجود ہیں، کچھ روپوش ہیں. بمبئی میں ہم نے مہاراشٹرا کالج میں اس پر سیمینار کیا تھا
اور اس وقت جو پریزنٹیشن تھا کہ یہ ادارے جو ہیں کس طرح آتے ہیں، کس طرح لوٹتے ہیں لوگوں کو لالچ دے کر، اسلام کے نام پر برقع دکھا دکھا کے، وہ اس کے کیا وجوہات ہیں. میں نے کل رات بھیجا تھا، ابھی پھر سے میں بھیج رہا ہوں. تو بمبئی مہاراشٹرا کالج میں ہم نے اور بہت سے سمجھدار لوگوں نے مختلف اوقات میں آوازیں اٹھائی تھی اور لوگوں کو متنبع کیا تھا، لیکن ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح گونجتی رہی اور مسلمان جو ہے لٹتے رہے، لٹ گئے، بہت سے لوگ لٹ گئے. تو یہ یعنی ہندوستان کے حالات کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات سے ہمارا سامنا ہے. اس پورے جلب میں جو اسٹیٹسٹکس میں نے ابھی شیئر کی ہے، اس میں جو 35 ادارے ہندوستان کے طول عرض میں ابھی تک کام کر رہے ہیں غیر سودی، صرف لوگوں کی مدد کے لیے، اس میں نفع نقصان کی شرکت کی بنیادوں پر لوگوں کو نفع بہت ہی کم دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، صرف قرض حسنہ ہی دیا جاتا ہے. لیکن کم سے کم یہ ادارے فیل نہیں ہوئے، لوگوں کے پیسے نہیں ڈوبے اور لوگوں کے بچتیں محفوظ رہیں. تو اس کا تقریباً جو مجھے یاد ہے اسٹیٹسٹکس، جو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ 162 کروڑ ان کا ٹرن اوور ہے ابھی جو موجودہ ادارے ہیں. اس میں تاریخی ادارے جیسے مسلم فنڈ اور نجیب آباد فنڈ وغیرہ اس میں شامل نہیں ہیں. صرف پچھلے 20 سالوں میں جو ادارے وجود میں ہیں اسی پر یہ پی ایچ ڈی ہے. تو 162 کروڑ کے پیسے تک کی رقمیں ہمارے مسلمانوں کی اس میں جمع ہیں اور وہ اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ لوگ کا اکاؤنٹ ہے اس میں، اور وہ یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر وہ کارگزار ہیں اور بہت چھوٹے اور بہت ہی معمولی پیمانے پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ مسلمانوں کی آبادی دیکھتے ہوئے یہ 1.5 لاکھ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہوئے. کروڑوں لوگ ہیں جو اپنی بچت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، نفع نقصان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قانونی طریقہ چھوٹے پیمانے پر نہیں ہے. صرف بڑے بڑے لوگوں کے لیے کچھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو، ماؤنٹ جودی جو ہے یہ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جہاں قرار پذیر ہے بقول سائنسدانوں کے، اس کا نام ہے جودی. تو گویا یعنی کشتی نوح پر قرار رکھنے والا جو پہاڑ ہے اس کے نام سے یہ جو کروڑ پتی لوگوں کا ادارہ ہے بنگلور میں، وہ ابھی تک تو کام کر رہا ہے بہت اچھی طرح. اور اگلے چند سالوں میں امید ہے کہ یہ پینڈیمک اور وائرس کے زمانے میں جو نئی کمپنیز آئی ہیں اس میں بھی اس نے بہت اچھا انویسٹ کیا ہے. میں اس کا شرعی مشیر ہوں اور ہر 3 مہینے پر ہمیں اس کی رپورٹ ملتی رہتی ہے اور اس کے مسائل سے ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا ابھی آدھے ہی گھنٹہ ہو رہا ہے. تو یعنی ہندوستان کی یہ سٹوری ہے وہ تو یہ بہت ہی یعنی مکس سٹوری ہے. اس میں یعنی اچھی بری ایکسیڈنٹ اور ساری خبریں ہیں، اچھی خبریں بھی ہیں، بری خبریں بھی ہیں، لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے، کچھ نئے انیشیٹیوز بھی ہوئے ہیں. اور ایک زمانے میں تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بھی بات چیت چل رہی تھی کہ گجرات میں یا کہاں پر انویسٹمنٹ بینک بنایا جائے گا. تو باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایکچوئل کام بجائے اچھائی کی طرف جانے کے ہمارے لیے امن و امان کے جو مسائل آج کل موجود ہیں اس میں ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے کا کسی کو موقع نہیں ہے. تو اس جلب میں جو اور امکانات ہیں، اگر میں اس سے آپ سے بات کروں کہ جیسے حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ حدیث قدسی ہے، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما فإن خان احدہما فقد خرجت من بینہما. کہ ہر 2 آدمی جو مل کر کوئی بھی تجارت کریں اس میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ساتھ ہوتی ہے، جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کی نیت ان کی نہ ہو، جب تک کہ ان کی نیت خراب نہ ہو. اور جیسے ہی نیت کسی کی خراب ہوتی ہے تو اللہ کی برکت اور رحمت اس ادارے سے ہٹ جاتی ہے. تو
जो मुसलमानों को इन्वेस्टमेंट के जो इम्कानात हैं, 1 to 1 दो चंद अफराद मिलकर भी काम कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, मुशारकत कर सकते हैं, मुजारबत कर सकते हैं, वकाला की बुनियाद पर भी कर सकते हैं, और इस्तिस्ना की बुनियाद, जितनी चीज़ें मैंने कल आपके सामने 7 शक्लें बताई थी, ये प्राइवेट लेवल पर की जा सकती हैं। और जहाँ तक बम्बई का ताल्लुक़ है, बम्बई मुसलमान सरमाएदारों का बहुत बड़ा वो है, तो मेरे इल्म के मुताबिक इन तमाम बुनियादों पर, शराकत, मुजारबत और वकाला की बुनियादों पर, बहुत सारे ताजिर आपस में मिलजुल कर, किसी के पास सरमाया है, किसी के पास तजुर्बा है, तो वो दोनों मिलकर इस तरह काम करते हैं। अब इसमें कितना कामयाबी है, कितनी कामयाबी नहीं है, उसका कोई अंदाज़ा पब्लिक लेवल से नहीं हो सकता। और ये सब के सब लोगों की ज़ाती ईमानदारी और दीनदारी के ऊपर मुनहसिर है कि वो कामयाब होते हैं या नहीं, और आपस में उनके तनाज़ात होते हैं या नहीं। जैसे कि हमें, आपको पता है कि जितने भी शरई मामलात हैं, 2 अफराद, 4 अफराद, 40 अफराद, 100 अफराद मिलकर कंपनी बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अगर उनमें अहलियत है और नीयत उनकी ठीक है और वो सही तरीके से काम करेंगे, तो मुजारबत, मुशारकत, वकाला और इस्तिस्ना, सलम की बुनियादों पर इनफरादी तौर से तो काम हो सकता है। लेकिन आज का ज़माना जो है इनफरादी ज़माना नहीं है, आज का ज़माना सिस्टमेटिक ज़माना है, कानून का ज़माना है कि चीज़ें बड़े पैमाने पर एक निज़ाम के तहत, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होती हैं। जैसा कि मैं अपने बरतानिया की मिसाल दे सकता हूँ कि 2004 से लेकर 2010 तक हर साल पार्लियामेंट में कानून चेंज हुए। वहाँ हमदर्दी के जज्बात थे मुसलमानों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो एक फुल फ्लेज, यानी बिल्कुल पूरा इस्लामिक बैंक, इस्लामी नाम से बना इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन, 2004 में उसको लाइसेंस मिला। 2002 से उन्होंने अप्लाई किया था, 2 साल में उनको लाइसेंस मिला। उसी के बाद इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस मिला। कानून में जो तब्दीली करनी थी, टैक्स सिस्टम में जो तब्दीली करनी थी, उस सब इदारों ने उसका ताउन किया। और बरतानिया में 20 बैंक इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कुछ रिटेल हैं, कुछ होलसेल हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, कुछ फंड्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, जो कि हुकूमत की सियासी हमदर्दी की वजह से, कानून की हिफाजत की वजह से अच्छी तरह काम कर रहे हैं बरतानिया में। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी, गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस की कोई मसाइल नहीं है। थोड़े से कवानीन चेंज करके या कुछ टैक्स एडजस्टमेंट करके तकरीबन, यानी मुस्लिम ममालिक में तो ये भी उसी रफ्तार से इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग बढ़ रही है, और गैर मुस्लिम ममालिक में भी, सिंगापुर जैसे मुल्क में भी इस्लामी बैंकिंग की इजाज़त है और इस्लामी इदारों की इजाज़त है। और दुनिया, जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि प्रॉपर सिर्फ इस्लामी बैंक, उसकी तादाद तो बहुत कम है जो 100% इस्लामी हो, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक हैं, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर, अमेरिकन बैंक्स जो हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, इन्होंने देखा कि जब इस बात की डिमांड है मलेशिया में, खलीज में और दूसरे ममालिक में, तो बड़े बड़े बैंकों ने भी इस्लामी शोबे बनाए, अलग से कंपनी बनाई। जैसे HSBC जो दुनिया का बड़ा बैंक है, उसने अमाना HSBC के नाम से अलग से कंपनी और अलग से इदारा रजिस्टर किया, और उसके शरिया बोर्ड काफ़ी 5-7 उलमा को रखा, बड़े बड़े उलमा को रखा, और बहुत ही कामयाब तरीके से मलेशिया और दुबई वगैरह में वो इस्लामी फाइनेंस का काम कर रहे हैं। बरतानिया में भी कुछ दिनों तक उन्होंने किया था और काफ़ी लोगों को होम फाइनेंस प्रोवाइड किया, बाद में उसको ख़त्म कर दिया किसी वजह से, सियासी वजह से या किसी और दबाव की वजह से। लेकिन दूसरे 4-5 इदारे फुल फ्लेज बैंक बरतानिया में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा 15 और बैंक्स हैं जो उमूमी तौर से तो सूदी बैंक हैं, लेकिन उन्होंने शरई डिपार्टमेंट बनाया है।
اسی طرح پڑوس کے ملک میں بھی جو بڑے بڑے بینک ہیں سرکاری یا غیر سرکاری، ان سب کے ایک شعبہ الگ سے ہوتا ہے اسلامی بینک کا. چنانچہ میں بھی حبیب بینک لندن میں شریعہ ایڈوائزر ہوں، اور یو بی ایل بینک میں لندن میں ایڈوائزر ہوں ان دونوں کا. اور دونوں بینکوں کے پاس اصل میں تو یہ سودی بینک ہیں اپنی تاریخ اور اپنی انشاء کی بنیاد پر، لیکن ان سب نے ایک جیسے چھوٹی کمپنی بنائی ہے، یعنی ایک برانچ اور کھڑکی بنا دی ہے، جو قانونی طور سے الگ ہے، حساب کے طور سے الگ ہے، شرائط اور سپرویژن کے طور سے الگ ہے. تو ہوم فائنانس، کمرشل فائنانس اور ڈپازٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، یہ ادارے پرووائڈ کر رہے ہیں برطانیہ میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی. جیسے میں ابھی ساؤتھ افریقہ تھا تو وہاں پر بھی تقریباً 5-7 فل فلیج اسلامی بینکس ہیں. اور ساؤتھ افریقہ کے جو بینکس ہیں، سعودی بینک ہیں، انہوں نے بھی غیر سعودی ڈپارٹمنٹ بنا کے ایک پورے الگ حساب کتاب کر کے، الگ اسٹاف بنا کے اور الگ شرائط اور اس کے ساتھ وہاں کامیابی سے چل رہے ہیں اسلامی بینک. وہاں بھی کچھ فیلئر ہوئے. ساؤتھ افریقہ میں مجھے معلوم ہوا کہ بعض جو پیور اچھے دل والے مسلمان اخلاص اور جذبات کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ کم اہلیت ان میں نہیں تھی، انہوں نے اسلامی بینک بنایا اور وہ بینک فیل بھی ہوا. تو بزنس کی دنیا میں بینک بھی ایک تجارتی ادارہ ہے، لیکن اس کی تجارتی سرگرمیاں محدود ہوتی ہیں قانون کے لحاظ سے، کہ وہ چند چیزیں کر سکتے ہیں، چند چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. تو جس طرح وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، قرآن کریم میں اگر آپ کو یاد ہو کہ تجارت جو ہے وہ اس میں رسک ہر قسم کا ہوتا ہے، کامیابی کا بھی، ناکامی کا بھی، اور دیر میں کامیابی ہونے کا سب رسک ہوتا ہے. تو بینک بھی کوئی آسمانی ادارہ نہیں ہے، یہی زمین پر ایک کمپنی ہوتی ہے جس کا ایک خاص چارٹر ہوتا ہے، ایک خاص قانون ہوتا ہے، ایک خاص دائرہ عمل ہوتا ہے. اگر اس کے اہل لوگ شرافت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو وہ کام ہوگا. لیکن جہاں اس میں بدنیتی، بے ایمانی، نااہلی آئی کسی بھی ادارے میں، وہ فیل ہوگا. اور آپ نے پچھلے چند سالوں میں ہندوستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بینک فیل ہوئے. یہاں خود مہاراشٹرا میں ابھی بمبئی میں ہوں، یہاں پر بڑے بڑے بینک فیل ہونے جا رہے تھے، تو اس کو کسی طرح سینٹرل بینک نے دوسروں کے کندھوں پہ ڈال کے اس کو بچایا ہے تاکہ لوگوں کی سیونگز ہیں وہ تباہ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان نااہلوں نے اور مسلمانوں کے پیسے ڈبائے ہیں. عام طور سے بینکنگ انڈسٹری میں خود یعنی بینکنگ کی جو تاریخ ہے اس میں بہت سارے بینک فیل ہوتے رہے ہیں کرائسس کے زمانے میں یا مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور لوگوں کے پیسے ڈوبتے رہتے ہیں کیونکہ بینک بھی ایک تجارتی ادارہ ہے جو تجارتی بنیادوں پر غیر شرعی صحیح یعنی سودی کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. لیکن پھر بھی اس میں بھی فیلئر کا امکان ہوتا ہے اور بے ایمانی کا امکان ہوتا ہے. اور ہندوستان میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں ریاست میں بینک جو ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے ہیں، لوگوں کی زندگی ہے. تو بزنس دنیا میں یہ ایک یعنی معمولی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے نارمل کہہ سکتے ہیں کہ نارمل چیز ہے کہ جیسے ہی ہر تجارت کو کامیابی اور ناکامی کا سامنا ہے، اسی طرح بینکنگ سسٹم میں بھی مختلف وجوہات سے کامیابی اور ناکامی ہوتی رہتی ہے، اور بینکس بھی فیل ہوتے ہیں اور لوگوں کے پیسے کر کے تباہ ہوتے ہیں. لیکن حکومتیں جیسے 2008 میں یہ ہوا کہ پوری دنیا کے سارے بینک ہل گئے. تقریباً 2008 میں ایسا کرائسس آیا، امریکہ سے شروع ہوا اور اس کے اثرات ہندوستان تک پہنچے. ہندوستان محفوظ رہا اس زمانے میں، لیکن اکثر دنیا کے ممالک اس سے متاثر رہے. اس کی وجوہات میں نے جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ ایک سسٹمیٹک رسک تھا جو گویا بڑے پیمانے پر امریکن مارکیٹ سے ایکسپورٹ ہوا تھا اور پورے یورپ کو اور دنیا کو اس نے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور بینکنگ سسٹم تقریباً کولیپس ہونے والا تھا
تو ہوا یہ، اس کو بچانے کے لیے غیر معمولی کوششیں کی گئی، تمام حکومتوں نے خزانے کھول دیے ان بینکوں کو بچانے کے لیے۔ وہ بہت ہی ویسی اسٹوری ہے، میں نے ابھی ایک وہ اسٹوری خود میں نے دیکھا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، سنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے بچایا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دے سکوں، جیسے HSBC دنیا کا بڑا بینک ہے، یہ بینک کو بند ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا امریکن حکومت کی طرف سے، لیکن برطانیہ کے وزیر خزانہ وغیرہ نے کہا کہ بھائی بہت سے لوگوں کا بہت بچتوں کا نقصان ہوگا، لہذا آپ ان پر رحم کھاتے ہوئے اس کو بند نہ کریں۔ اسی طرح اور جو برطانیہ میں بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے بینک فیل ہو رہے تھے 2009 میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ لائن لگا رہے تھے، تو حکومت نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے بڑے بڑے دوسرے بینکوں سے کہا جو اچھی حالت میں تھے کہ بھائی یہ جو بیمار ہے اس کو اپنے گھر میں لے لو، اپنے اس کو پالو۔ میں خود لائڈ بینک میں شریعہ ایڈوائزر تھا، اسی زمانے میں اس کے ذمے کئی بیمار بینک دے دیے گئے اور انہوں نے ان کو بچایا، اور حکومت نے اپنے خزانے کھول کے BRS اور دوسرے اداروں کو، یعنی اس میں حکومت نے اپنا حصہ ڈالا، پیسہ ڈالا، پبلک کا پیسہ ڈال کے اس کو بچا لیا، ورنہ 2008 اور 9 میں جو کرائسس گلوبل لیول پر آیا تھا اس میں لوگوں کی آدھی پونجی، تقریباً دنیا کے اکثر لوگوں کی پونجی ڈوب چکی ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے جو یعنی جنگ جیسے حالات ہوتے، اس سے بچنے کے لیے حکومتوں نے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ خیرات دی بینکوں کو۔ یعنی اس وقت جو دنیا کا بینکنگ سسٹم بچ کے چل رہا ہے، یہ پولیٹیکل ول کی وجہ سے، سیاسی قرارداد کی بنیاد پر، حکومتی امداد کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اپنی جو سسٹم کی اسٹرینتھ ہے کہ بہت اسٹیبل ہے، لیکن اس کو جو سبسڈی مل رہی ہے دنیا میں، اس کی کوئی مثال نہیں کہ 2009-10 میں جو ان بینکوں کو، اداروں کو، انشورنس اداروں کو جو امداد دی گئی ہے حکومتوں کی طرف سے، ورنہ یہ ادارے اپنی جگہ پر قائم نہ رہتے اور لوگوں کی زندگی بھر کی کمائیاں ڈوب جاتی۔ اس لیے حکومتوں نے یہ کیا اور اس کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ تو میں اس پورے بیان کا یہ مقصد ہے کہ زندگی میں جس طرح اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، تجارتوں پر پیسے آتے ہیں، بینکوں کو پیسے آتے ہیں، خود ہندوستان کا جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے یہ بھی فراڈ اور دوسرے یعنی غیر قانونی قرضوں اور اس کی بنیاد پر ہلتا رہتا ہے۔ میں ہر ہفتے کی رپورٹ پڑھتا رہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو سرکاری بینک یا غیر سرکاری بینکس ہیں، غیر سرکاری بینک جو ہیں وہ تھوڑا سا صحت مند ہیں، سرکاری بینک جتنے ہیں ہندوستان میں وہ اپنے سائز کیے ہوئے ہیں، ورنہ جو ان کے طور طریقے ہیں اس کی وجہ سے وہ اکثر کرائسس کا شکار رہتے ہیں انٹرنلی، اور حکومت ان کی مدد کرتی رہتی ہے، ورنہ یہ جو بڑے بڑے بینک ہیں یہ بھی بہت ساری اس کا شکار ہو جاتے اور لوگوں میں کافی پریشانی ہوتی۔ تو میں آج کے اگر میں نے جو ذہن میں تھا اور جو کچھ میں نے نوٹ بنائے تھے اور جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اس سے نہ مایوس کرنا ہے، نہ غیر حقیقی امیدیں دلانا ہے، لیکن زندگی کا جو پہیہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا، اور ہمیں پرائیویٹ طور سے، لوکل طریقے سے، کمیونٹی لیول پر، اسٹیٹ لیول پر اور ملکی لیول پر کوششیں جاری رکھنا ہے اور مسلسل رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک سایہ پیغام ہے۔ اس میں ساری دنیا اس تجربے سے گزرتی ہے، گزرتی رہی ہے، گزرتی رہے گی، اور لیکن کوششیں ہمیں کرتے رہنا ہے، اور اچھے ایماندار اہل لوگ جب آئیں گے، جو امکانات موجود ہیں اس کی بنیاد پر ہم کام کرتے رہیں گے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ عمومی طور سے سب لوگوں کے لیے یہ سہولیات ہوگی۔ البتہ یہ جو
ہے اس سے یہ آپ کے سامنے میں نے اسٹوری چھوٹے لیول پر بھی پیش کر دی اور عالمی سطح پر بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے. امید ہے کہ اس سے یعنی جو میرا مقصد ہے کہ شرعی بنیادوں پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش ہی کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ فیصد بائی فیصد یہ کام آگے بڑھتا جائے گا. تو اس آج جی میں تقریباً اپنا وقت پورا کر چکا ہوں 40-45 منٹ. اب میں خاموش رہ کر آپ لوگوں کے سوال اور اس میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے جو میری نظروں سے اوجھل تھے تو انشاءاللہ میں اس کو حضرت ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت وقی محاضرہ ہم نے سنا آپ کا، اور اس سے اب ہم سوال و جواب آنسر کا جو وقفہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور مفتی ذاکر سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی طلباء کے سوالات آپ تک پہنچے ہیں ان کے نام، شہر اور سوال آپ پیش فرمائیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. جی ارشاد فرمائیں. یہ جی جامعہ میں کے طالب علم ہیں مفتی طاہر ندوی رحیمی صاحب، جے پور کے ہیں. ان کا سوال ہے کہ جب مغربی بینکوں کے پاس نفع حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ سود پہ قرضہ دینا ہے اور اسلامی بینکنگ میں سود کے کئی متبادل ہیں، تقریباً 7 جو آپ نے کل ارشاد فرمائے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ اب تک اسلامی بینکنگ اپنے انفع ہونے کا ثبوت نہ دے پائی؟ بلکہ یہاں خبر آئی تھی کہ جو پاپائے روم ہے، جو دینی قیادت ہے مسیحیوں کی، ان کا جو رسالہ نکلتا ہے اس نے 2008 میں صاف صاف لکھا تھا کہ موجودہ عالمی بحران میں اگر اس بحران سے نکلنے کی کوئی شکل ہو سکتی تھی تو وہ غیر سودی اسلامی بینکنگ ہے. تعجب کی بات ہے کہ غیر مسلم یعنی دینی ادارے نے دینی بنیادوں پر جو بینکنگ کے جو ہمارا طریقہ ہے اس کی حمایت کھلے عام اپنے اخبار میں کی تھی. اور G20 اور G7 یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے 20 ممالک ہیں اس میں ترکی بھی شامل ہے. تو ترکی نے یہ کہا تھا اور اس بات کی کیا تھا کہ موجودہ بینکنگ کرائسس جو ہے 2009 میں سے نکلنے کا ایک اچھا آپشن یہ ہے کہ یہ جو شرعی بنیادوں پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیکل بنیادوں پر اور نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر یہ شروع کیا جائے. لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 غیر مسلم عالمی قیادت کے بیچ میں ترکی کی یہ پرپوزیشن جو ہے وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح رہی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی جب خیراتی یعنی حکومتی مدد اور خیرات سے ادارے 200 سال سے چلتے ہوئے چل سکتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کی ویلیو کو قبول کرنا ایک غیر مسلم کے لیے جو مسلسل مسلمان اور اسلام سے تاریخی نفرت کے شکار ہیں، یہ تقریباً ناممکن پوزیشن ہے. یعنی ہماری خواہش تو ہے، یعنی ہمارا ایمان بھی ہے کہ ایمانداری اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ساری انسانیت کی نجات ہے. لیکن کیا ہم یہ میسج، ایمان کا جو میسج ہے، ہم پاس کر سکے ہیں؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایمان نہ لاتے ہوئے بھی اگر اسلامی اصولوں پر بینکنگ میں کام کیا جائے تو اس کے مثبت نتائج آتے ہیں. چنانچہ
2005 से लेकर 2015 तक क्राइसिस के ज़माने में भी 2008 और 9 में जो क्राइसिस आलमी आया था उसमें तमाम इस्लामी इदारे महफूज थे, कोई एक इदारा भी इससे मुतासिर नहीं हुआ। और कि ये ज़्यादा मुफीद और खुशी इस वक्त ये चल रहा है मईशत का और बैंकिंग का, इसमें सूद है कि टैक्स लग तो टैक्स की छूट मिलती है, समझ लें। दो यानी पर शराकत और उसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटी को टैक्स किया जाता है और ये पिछले 100-150 सालों से पॉलिसी पूरे दुनिया में जारी और सारी है और उस पर नजरसानी इल्मी तौर से हो रही है कि ये क्या है कि जब सरमायादारी होती है शराकत की बुनियाद पर तो आप उस पर टैक्स लगाकर उससे छीन लेते हैं नफा को, लेकिन अगर वही कर्ज के नाम से, खुद हिंदुस्तान में हमने हिसाब लगाया है बहुत सारे इदारों को कि अगर 4 आदमी मिलकर सरमायाकारी करते हैं और शराकत की बुनियाद पर तो उनकी टैक्स इतना उस पर लगता है कि वो नफा उनका डूब जाता है। ये टैक्स सिस्टम की खराबी है यहाँ की और सारी दुनिया की। और वही पैसा 4 आदमी मिलकर कर्ज के तौर से दें कंपनी को तो उसमें टैक्स रिलीफ मिलता है और उसको उसका जो नफा है वो ज्यादा आता है। तो आलमी निज़ाम जो है इस वक्त बैंकिंग का हो या गैर बैंकिंग का हो, टैक्स का हो या हुकूमत का, वो कर्ज को और बिलवास्ता सूद को सपोर्ट करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं और इक्विटी यानी शराकत और उसको पिनलाइज टैक्स कहते हैं, यानी उनको जुर्माना उन पर जारी आयद करते हैं। तो ये आलमी इनजस्टिस जो है वो सिस्टम में बिल्ट है कि शराकत और मुजारबत को जुर्माना उन पर लगाते हैं और कर्ज वालों को छूट देते हैं। ये सिस्टम है, यही प्रॉब्लम है। और हमारे लिए जितना मुश्किल है किसी गैर मुस्लिम को ईमान की दावत देना, इसी तरह उनको इस सिस्टम से निकालने की दावत देना मुश्किल काम है। आपने जो सवाल किया है बहुत ही डीप है कि क्यों नहीं, वो ऐसा है कि हर ईमानदारी और नेकी तो अच्छी चीज है, लेकिन क्यों हर इंसान ईमानदार और नेक नहीं है? इस सवाल का जो जवाब है वही जवाब है कि इस्लामी बैंकिंग क्यों नहीं कामयाब हुई। हजरत एक जामिया इफ्ता के एक तालिब इल्म है अबू जर वल्द हाफिज अबुल कलाम साहब, आनंद गुजरात से हैं। इनका सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड का कोई मुतबादल है अभी हिंदुस्तान में जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हों? जी, मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त तो नहीं है म्यूचुअल फंड का मुतबादिल, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो मुतबादिल है वो दूसरे फंड हैं, जैसे आईटी फंड है या दूसरे फंड हैं। लेकिन उन तमाम सेक्टरों में, जैसे कि कल जुमरात की प्रेजेंटेशन से आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड के जो मुतबादिल दूसरे फंड्स हैं उसमें हराम की आमेजिश ज्यादा हो जाती है। और होता यह है कि जो म्यूचुअल फंड के जो मुतबादिल यानी गैर शरई म्यूचुअल फंड हैं उसमें अगर मुसलमान इन्वेस्ट करेगा तो उसको नफा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब सूद की रकम कैलकुलेट करेगा जिसे हमें निकाल के दे देना पड़ेगा, उसकी वजह से उसका नफा कम हो जाएगा। तो मुतबादिल तो है लेकिन मुतबादिल जो है शरई नहीं। जी मुफ्ती साहब आप फरमाइए। जवाब अभी सवाल एक वाज़ेह नहीं है, लिखा तो है किसी ने, जयपुर में लॉटरी का सिलसिला है, इसका क्या हुक्म है? लेकिन वो अभी साहिल ने वजाहत नहीं की पूरी क्या है।
آپ میرے خیال میں وضاحت کر دیں جو موجودہ نظام جے پور میں چلتا ہے لاٹری کا، اگر اس میں آپ وضاحت فرما دیں۔ ہاں بولو۔ اصل میں کئی شکلیں چلتی ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں بولی کی لاٹری، سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں، پھر جو ہر مہینے کم پیسے لینے کو تیار ہو جاتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، ماں بقیہ تمام پر بانٹ دی جاتی ہے، وہ تو سودی سسٹم ہی ہے۔ یعنی دوسرے نام سے وہ سود ہے۔ نہیں مطلب ایسے جیسے 1000 روپے ماہانہ کی لاٹری ہے، 1 لاکھ روپیے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ کہا جاتا ہے اس پہلی مرتبہ جو لاٹری لے گا وہ کتنے میں لے سکتا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں 80,000 میں لے لوں گا، میں 75,000 میں لے لوں گا، تو جو کم سے کم پیسے لینے پہ تیار ہو جاتا ہے اس کو لاٹری دے دی جاتی ہے، اور جو 25-30,000 روپیے 20,000 روپے بچتے ہیں وہ باقی افراد پر بانٹ دیا جاتا ہے۔ جی تو جتنے دارالفتہ ہیں وہ تو بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں، جی غالباً کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ جی کوئی اگلا سوال ہے؟ دکھانا جی حضرت مفتی صاحب آپ کے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے میں نے، مفتی ذاکر صاحب کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا۔ اچھا آپ واٹس ایپ بھی کھول لیجیے۔ ہاں کھل جی۔ حالات جو اس وقت بینک میں ڈپوزٹ رقمیں ہوتی ہیں اور معلوم بالکل واضح ہے کہ سودی ہی طور پر ہوتا ہے وہاں پہ سود، اگر یوں تسلیم کر لیا جائے کہ مضاربت کی ایک شکل ہے، وہ بھی عرفاً چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بینک کو جو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بہرحال بینک ہم کو فائدہ ہی میں شریک کرے گا اور نقصان میں نہیں کرے گا، اگر اس کو مضاربت کی ایک شکل جیسے بعض فقہا نے اس کو کہا ہے اگر مان لیا جائے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری کوئی خاص رائے تو نہیں ہے یہاں کے سلسلے میں، لیکن انفرادی رائے جو ہے اس کو جب تک کہ ہم بحث مباحثہ اور تبادلے افکار کے ذریعے ایک قبولیت کے لیول تک نہ لائیں وہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ایک میں دوسری مثال، آپ یہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر جاری رکھنا چاہیے اور اس پر مباحثہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی میں حیدرآباد میں تھا تو اور بھی مفتیان کرام نے مجھ سے اسی قسم کی کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن ایک اور توجہ دلانا چاہتا ہوں اسی کے ہم مثل جو میری نظر میں ہندوستان میں ہے کہ ہاؤسنگ فائنانس جو ہے ہندوستان میں وہ پورے 10 سال کے لیے فکس یہاں دی جاتی ہے، جو عملاً مرابحہ ہے لیکن اس کو مرابحہ کہتے نہیں۔ تو اگر علماء کرام اور مفتیان نظام اس سے کنوینس ہو جائیں کہ اس کے جتنے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور عملی شکل ہے آج کل ہاؤسنگ فائنانس کی یہاں ہندوستان میں، جو 10 سال کے عرصے کے لیے مکمل طور سے فکس ہوتا ہے پرسنٹیج، چونکہ وہ زبان وہی جانتے ہیں سودی، تو وہ لکھتے ہیں سود کے نام، لیکن اسی کو اگر ہم کہہ دیں کہ وہ پروفٹ ریٹ ہے تو اس کا جو چونکہ اس میں مکان انوالو ہے اور اس میں فائنانس انوالو ہے، تو ہم یو کے میں جو مشارکہ متناقصہ کے طریقے سے کرتے ہیں، مشارکہ متناقصہ کے نام سے ہاؤسنگ فائنانس جو کرتے ہیں ہم یو کے میں، وہ یہاں ہندوستان میں غالباً عملاً مرابحہ ہے لیکن اس کو سود کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ دونوں مسائل قابل غور ہیں مفتیان کرام کے لیے، اور اس پر آپ کی جو طلبہ ہیں ان کو آپ لگا کے مختلف وجہات نظر کو جمع کر کے اس پر یعنی مصالح مرسلہ کے تحت اور استحسان کے تحت غور فکر جاری رہنا چاہیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں اس سلسلے میں ایک ذہن میں ہے کہ اس وقت پرائیویڈنٹ فنڈ کا ایک مسئلہ ہے، جو صارف کی طرف سے یا تنخواہ دار کی طرف سے کچھ رقم کٹتی ہے اور پھر ادارہ اتنا ملاتا ہے، پھر گورنمنٹ اس سے زیادہ دیتی ہے، اور اس کو بعض فقہا نے تسلیم کیا ہے کہ گفٹ ہے، جبکہ صاف نمایاں طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بالکل سود ہی ہے اس میں۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ اپنی رائے ظاہر فرمائیں پرائیویڈنٹ فنڈ کے تعلق سے۔ جی اصل پینشن کی جو مختلف اسکیمیں وہ
ہر ملک میں کچھ کم و بیش نافذ ہیں اور مختلف الفاظ میں وہ موجود ہیں. خود برطانیہ میں ہم حکومتی پینشن سے ہٹ کر پرائیویٹ پینشن، پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ اور یعنی امپلائیز یعنی ملازمین اور جو کمپنی ہے اور حکومت، ان سب کے اشتراک سے کچھ چیزیں بنتی رہتی ہیں. ہندوستان کی تفصیلات جو ہے میرے علم میں نہیں ہیں تو میں اس پر رائے دینے سے معذور ہوں. جب تک کہ پوری تفصیلات میرے سامنے نہ ہوں اور دوسرے علماء کرام کا جو نقطہ نظر نہ ہو تو اس پر کوئی رائے دینا ذرا مشکل ہوگا. اور خاص طور سے ہندوستان میں میرا انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے، چند ہی معاملات میں ہے، لہٰذا انہی معاملات میں میں رائے زنی کروں گا. دوسرے معاملات میں میں رائے زنی کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائے محاضرہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بہت سارے ادارے ہیں سرمایہ کاری کے جو نہ بینک ہیں نہ قانونی ہیں، اور 162 کروڑ کا سرمایہ ان کے اندر موجود ہے. تو وہ کیا صرف ہندوستان کے ادارے ہیں اس طرح کی، یا بیرون ملا کر بین الاقوامی اس طرح کا انویسٹمنٹ ہے؟ نہیں تو وہ یہ جو دیکھیں گے جو پاور پریزنٹیشن ابھی صبح لوڈ نہیں ہو رہا تھا اس میں پوری تفصیل ہے، صرف ہندوستان کے ہیں اور ایک میپ میں ان کے تمام برانچز کی پوری تفصیلات ہیں. 63 برانچز ہیں اور 34 یا کتنے ادارے ہیں اور ان کے تمام جو مستفیدین ہیں ان کا نام. صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں. دنیا میں تو بہت سارے ادارے ہیں اور بہت کچھ ہوتا رہتا ہے ماشاءاللہ، یعنی معاشی جدوجہد ہر جگہ ہے اور جاری رہتی ہے. خود اس کو وہ بلکہ یہاں جو جیسے بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش میں مائکرو کریڈٹ کے نام سے اور اسلامی بینکنگ کے نام سے یہ دوسرے طریقے سے چلتا ہے اور وہاں تو کافی تقریباً یعنی بہت ہی پاپولر ہے اور بنگلہ دیش کی ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. سودی اور غیر سودی دونوں ہی، اس کو مائکرو فائنانس کہتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر انویسٹمنٹ کی اسکیم. چھوٹے پیمانے پر انویسٹمنٹ کی اسکیم امریکہ میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، سودی بنیادوں پر. خود افغانستان میں پہلے بھی اور اب بھی مغربی ادارے اسلامی بنیادوں پر مائکرو فائنانس کرتے ہیں. تو ہر ملک کی کہانی الگ ہے، لیکن جو میں نے آج بھیجا ہے وہ صرف ہندوستان تک محدود ہے. جی مناسب ہے. جی دوسرا اسی سلسلے میں سوال یہ تھا مختصر کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہندوستانی کے کوئی اسکالر ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے ان اداروں کے اوپر، تو وہ اسکالر کا نام اور ان کی ریسرچ کا نام اگر معلوم ہو اور کہیں لنک سے دستیاب ہو سکتا ہو تو ہم اپنے طلباء اور سامعین کو بھی وہ ارسال کر سکتے ہیں. وہ ریسرچ ہے وہ انگریزی میں ہے اور میں ان سے پوچھ کر کل ہی میرے علم میں تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے اداروں کی ذرا لسٹ دے دیجئے. اجمالاً تو میرے علم میں ہے لیکن تفصیلاً نہیں ہے، تو انہوں نے تفصیلاً بھیج دی. جو انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ وہ میرے نام سے ہی پورا پریزنٹیشن بنا کے رات میں بھیجا ہے، جو کہ ابھی میں نے صبح کوشش کی اور وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. جی بہتر. تو وہ ان کا نام وسیع اللہ شیخ ہے اور میں ان سے اجازت لے کے اگر ان کی پی ایچ ڈی ان کی یونیورسٹی کی طرف سے اگر پابندی نہ ہوگی تو ضرور وہ شیئر بہتر ہے. اب مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں. حضرت یہ کے ایک ساتھی ہیں محمد فیضان ولد محمد محسن صاحب، سہارنپور سے ہیں. ان کا عرض کرنا یہ ہے کہ ہندوستان میں ابھی تک حکومت کی طرف سے باقاعدہ اسلامی بینکنگ کو اسلامی طریقے پر سرمایہ کاری کی قانونی حیثیت نہیں دی گئی. تو کیا ان حالات میں ہندوستان میں علماء فقہا کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ حکومت کے متعلقہ اداروں سے رابطہ قائم کریں اور کوشش کریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کو اس کا خوشخبری دے سکتا ہوں کہ ہر لیول پر منموہن سنگھ کے زمانے سے لے کر اب تک میں ہندوستان ہر سال آتا رہا اور بعض ادارے دہلی میں خاص طور سے اسی لابی بھی بنائے گئے ہیں. میں نام لیے بغیر اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ انٹیرین یعنی ایم پیز حضرات
سیاسی اور سماجی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ہر سطح پر حکومت کے ہر قسم کے ذمہ دار، ریزرو بینک، فائنانس منسٹری اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں، ان سب سے یہ لابنگ کا کام جاری ہے. لیکن یہ لابنگ جو ہے، یعنی لابنگ کا مطلب ہے کہ اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انڈیویجول یعنی انفرادی سطح پر سب مانتے ہیں، لیکن اجتماعی سطح پر اور حکومتی سطح پر اس کو قبولیت کے لیے تو وزن چاہیے. وہ مسلمانوں میں نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور آپ آج کل کے حالات میں تو اس کی امید رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ابعد ہے. تو لہذا کوشش تو ہماری جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کا ہمیں جزا بھی دے گا، اگرچہ اس میں کامیابی فوری طور سے امکان نہیں. انہی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں جو ادارے اسلامی بینکنگ کی طرز پر کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا رجسٹریشن کس قانون کے تحت کرانا ہوتا ہے؟ جی، میں نے جو آج پاور پوائنٹ بھیجا ہے اس میں 4 ڈفرنٹ قوانین ہیں. اس میں سے ایک ہے کریڈٹ سوسائٹیز، اور میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں سے 4 جو قانونی شکلیں ہیں. بہت ہی یہ جو پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے تو اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہر چیز بتائی گئی ہے. اور یہ جو 4 قوانین ہیں اس میں 1 2 3 4 5 6 قوانین کا تذکرہ ہے لیگل اسٹرکچر میں. سوسائٹیز ایکٹ 1860 یعنی برٹش زمانے کا ہے، انڈین ٹرسٹ ایکٹ 1882، بمبئی ٹرسٹ 1950، آندھرا پردیش ملٹی ایڈڈ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1995، اور مہاراشٹرا اسٹیٹ کوآپریٹو ایکٹ 1960، کیرلا اسٹیٹ کوآپریٹو ایکٹ 1969، ملٹی اسٹیٹ کوآپریشن سوسائٹیز ایکٹ 2002. تو عجیب ہے کہ 1860 سے لے کر اب تک 6 ڈفرنٹ ایکٹ کے تحت یہ ادارے رجسٹرڈ ہیں. ایک یہ ثاقب ندوی صاحب ہیں کانپور سے، ان کا کہنا ہے کہ کیا اسلامی معیشت کی تعلیم کے لیے کوئی معتبر ادارہ ہندوستان میں ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کی تعلیم کا نظم مدارس اسلامیہ کے نصاب میں داخل نصاب کرنا بہتر ہوگا، یا کالج میں اس کا نظم کیا جانا ہی چاہیے؟ جی، میرے علم کے مطابق تو اس کا نظم نہیں ہے، لیکن کچھ پرائیویٹ ادارے پہلے متحرک تھے، اور کچھ حیدرآباد سے، کیا اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، یہ جو پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ فری سیمینار وغیرہ ہوئے تھے آن لائن. تو کچھ ادارے والنٹری طور سے تو یہ تعلیم علماء کرام کو دیتے رہتے ہیں، اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایم بی اے یونیورسٹی میں ہے، اور یہاں ساؤتھ میں بھی کچھ اداروں میں ہے جو ایم بی اے یعنی ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور فائنانس کے تحت کچھ لوگ کر لیتے ہیں، اور جیسے پی ایچ ڈی لیول پر تو کہیں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں. مدارس کے لیول پر فقہ اکیڈمی نے، دہلی کی فقہ اکیڈمی نے اس پر مذاکرہ کیا تھا، اور تمام مدارس کے ذمہ داروں کو بلایا تھا، سب کے سامنے اس ضرورت. لیکن وہاں سے واپس جانے کے بعد جو سیکریٹری ہیں فقہ اکیڈمی کے، انہوں نے مجھے ذاتی طور سے بتایا، مرحوم ہو گئے وہ، کہ مدرسوں میں اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے، اور وہ فکر مند تھے کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہونی چاہیے. لیکن جیسا کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عالمیت تک مدرسوں میں اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ اس میں تو اس کو شامل کرنا مشکل ہے، لیکن تخصص فی الفقہ اور تخصص فی الافتاء کے جو شعبے ہیں اس میں یہ پیش رفت بھی ہے.
ہندوستان کے بارے میں تو نہیں معلوم ہے، لیکن دوسری جگہوں پر ساؤتھ افریقہ یہ ہے کہ دارالفتہ کے تخصص کا جو کورس ہے اور پڑوس کے ملک میں بھی ہے وہ 1 سال کے بجائے 2 سال کر دیا گیا ہے، اور اس میں پہلے سال تو عمومی تخصص فی الفقہ یعنی افتاء پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے سال میں چاہے طبی معاملات، فائنینشیل معاملات اور دوسرے معاملات میں مفتی حضرات کو بھی تخصص کے لیے کہا جاتا ہے۔ آج زمانہ ہر فن مولا ہونے کا نہیں رہ گیا ہے، زندگی کے شعبے اتنے متشعب ہیں اور اتنے تفصیل طلب ہیں کہ خود افتاء میں بھی مفتی حضرات کو بھی اب تخصص کی ضرورت ہے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل تو سب کو معلوم ہے اور معلوم ہوتے ہیں، لیکن معاشرتی مسائل یعنی خانگی مسائل اور پھر مالیاتی مسائل، پھر اس کے بعد طبی اور دوسرے مسائل اور قضا کے مسائل، یہ چند تخصصات ہیں